अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना 22वां पारा स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी इस वक्त दौरे कुरान की सीरीज जो है वो जारी है। और अनकरीब हमारी एक आसान कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा की सीरीज जो है वो भी शुरू हो जाएगी। तो उस हवाले से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम हमारी नई वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशंस जो हैं वो आते रहें। तो हम अपना शुरू करते हैं। 22वां पारा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यक़नुत। यह हमारे 22वें पारे का नाम है। आपको जैसे कि मालूम है कि हमारा 21वां पारा जब हमने ख़त्म किया था तो हमारी सूरह अहज़ाब जो है वो जारी थी। तो जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया था वहीं से हम इसको शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जो फर्माबरदार बनकर रहेगी तुम में से अल्लाह और इसके रसूल की और करेगी नेक अमाल, देंगे हम इसे इसका अजर भी दोहरा और मुहैया कर रखा है हमने इसके लिए रिज़्क़ करीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, नहीं हो तुम मानिंद आम औरतों के, लिहाजा अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो ना बात किया करो दबी जुबान से इस तरह के लालच में पड़ जाए कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में खराबी हो, बल्कि बात किया करो साफ और सीधे तरीके से। और टिक कर रहो अपने घरों में और ना दिखाती फिरो अपनी सज धज साबिक दौरे जाहलियत की तरह। और कायम करती रहो नमाज और देती रहो ज़कात और अतात करो अल्लाह और इसके रसूल की। अल्लाह तो बस ये चाहता है कि दूर कर दे तुमसे गंदगी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, और पाक कर दे तुम्हें पूरी तरह। और याद रखो जो पढ़ी जाती हैं तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयात और हिकमत की बातें, बेशक अल्लाह है बारीक बीन और पूरी तरह बाखबर। बिल यकीन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, और सबर करने वाले मर्द और सबर करने वाली औरतें, और अल्लाह के आगे झुकने वाले मर्द और अल्लाह के आगे झुकने वाली औरतें, और सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, और हिफाजत करने वाली मर्द और हिफाजत करने वाले मर्द अपनी शर्मगाहों की, और हिफाजत करने वाली औरतें। और याद करो, और याद करने वाले मर्द अल्लाह को बहुत ज्यादा, और याद करने वाली औरतें मुहैया कर रखी हैं अल्लाह ने इन सब के लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम। इस बात को आप ये देखिएगा कि ये तमाम की तमाम जो इस वक्त क्वालिटीज बयान की गई हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये कहा है कि हमने इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम जो है वो हमने तैयार करके रखा हुआ है। यानी कि ये उन जन्नती लोगों की सिफ़ात हैं जो हम सब इंसान जो जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उन सबको इन खुसूसियात को अपने अंदर हमेशा शामिल करना चाहिए। दूसरा, आपको जैसा कि मालूम है कि इस वक़्त जब सूरह अहज़ाब स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ख़ास हालात, कुछ ख़ास माहौल में जब मुनाफ़िकीन जो थे वो अपने उरूज पर उनकी तमाम साज़िशें और रंजिशें और वो जितनी किस्म की उन्होंने इस वक़्त अपनी चालबाज़ियाँ जो हैं वो चलाई हुई थी, तो उस वक़्त ये पीक पर थी। तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त इन मुनाफ़िकीन के यूँ समझें कि इन मुनाफ़िकीन ने ख़ास तौर पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घराना था और उनकी जो अज़वाज मुतहहरात थीं, तो उनको इन्होंने अपने निशाने पे लिया हुआ था। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने इन हालात को मद्देनज़र रखकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहहरात हैं और हमारी माएँ, उनको अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास अहकामात जो हैं वो दिए, जो आपने पढ़े। तो इसके लिए मैं आपसे गुज़ारिश ये करूँगा कि आप लोग ये ज़रूर किसी मुस्तनद और अच्छी तफ़सीर जो है, बल्कि 2-3 उलमा की तफ़ासीर को आप ज़रूर इसको आप गौर से पढ़ें। और नहीं देती ये बात किसी मोमिन मर्द और ना किसी मोमिन औरत को कि जब फैसला फरमा दे अल्लाह और इसका रसूल किसी मामले का, तो बाकी रहे इनके पास इख्तियार अपने मामलात का। और जो नाफरमानी करता है अल्लाह और इसके रसूल की, तो दर हकीकत जा पड़ा वो खुली गुमराही में। और याद करो जब कह रहे थे
تم اس شخص سے جس پر احسان کیا تھا اللہ نے اور احسان کیا تھا تم نے بھی اس پر نہ چھوڑو اپنی بیوی کو اور ڈرو اللہ سے اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور ڈر رہے تھے تم انسانوں سے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ ڈرو تم اس سے پھر جب پوری کر لی زید نے اس زینب بنت حجش سے اپنی حاجت دو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے تاکہ نہ رہے مومنوں پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ پوری کر چکے ہوں ان سے اپنی حاجت اور ہے اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ اصل میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن تھیں اور ان کی پھوپھی ذات بہن بھی تھیں تو ان کی جو شادی تھی وہ حضرت زید کے ساتھ ہوئی تھی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت زید جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی تھے اور ان کے منہ بیٹے بھی تھے تو ہم نے پچھلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آیات نازل فرمائی تھی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے یعنی کہ آپ کا اصل جو بیٹا ہے وہی بیٹا جو ہے آپ کا تصور ہوگا تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو ختم کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کو طلاق دے دی حضرت زید نے حضرت زینب کو تو حضرت زینب جو ہے ان کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے کر لی اور اس طرح جو قریش میں ایک روایت چل رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی وہ آپ اپنی وہ بہو تصور کی جاتی تھی تو اس روایت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا باقی اس کے لیے آپ تفاسیر جو ہیں اس کو دیکھیے گا وہاں پہ آپ کو مکمل ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ مذائقہ کسی ایسے معاملے میں جو فرض کر دیا ہو اللہ نے اس کے لیے یہی سنت ہے اللہ کی ان انبیاء کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے اور ہے اللہ کا حکم قطعی طے شدہ فیصلہ یہ انبیاء وہ ہیں جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے اور کافی ہے اللہ محاسبے کے لیے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں اور ہے اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر اے ایمان والوں یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے اور تسبیح کرتے رہو اس کی صبح و شام وہی ہے جو رحمت فرماتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ نکال لائے تم کو تاریکیوں سے روشنی میں اور ہے وہ مومنوں پر بہت مہربان ان کا استقبال جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام سے ہوگا اور مہیا کر رکھا ہے اس نے ان کے لیے اجر کریم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم ہی نے بھیجا ہے تم کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور بلانے والا اللہ کی طرف اسی کی اجازت سے اور بنایا ہے تم کو روشن چراغ اور خوشخبری دے دو مومنوں کو اس بات کی کہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل اور مت کہا مانو کافروں کا اور منافقوں کا اور نہ پرواہ کرو ان کے ستانے کی اور بھروسہ کرو اللہ پر اور کافی ہے اللہ کار ساز اے ایمان والوں جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے پھر طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ تم تو نہیں ہے تمہاری طرف سے ان پر لازم کہ کوئی عدت جسے تم ان سے پورا کراؤ لہذا تم انہیں کچھ مال دے دو اور رخصت کر دو بھلے طریقے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے حلال کر دی ہے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کر دیے ہوں اور وہ لونڈیاں بھی جو تمہاری ملک میں آئیں اس مال غنیمت میں سے جو عطا کیا ہے اللہ نے تمہیں اور حلال کر دی ہے تمہاری چچا ذات پھوپھی ذات مامو ذات اور خالہ ذات بہنیں جنہوں نے ہجرت کی ہے تمہارے ساتھ اور کوئی مومن عورت اگر ہبا کرے اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر نبی بھی چاہے تو حلال ہے اس سے نکاح کرنا یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ کہ کیا فرض کیا گیا ہے ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں تمہیں ان حدود سے مستثنا کر دیا ہے تاکہ نہ رہے تم پر کوئی تنگی اور ہے اللہ بخشنے والا
اور رحم فرمانے والا۔ تمہیں اختیار ہے کہ خود سے الگ رکھو جس کو چاہو ان بیویوں میں سے، اور اپنے ساتھ رکھو جس کو چاہو، اور جس کو چاہو اپنے پاس بلا لو ان میں سے جنہیں علیحدہ رکھا تھا تم نے، اس میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ ٹھنڈی رہیں گی ان کی آنکھیں اور نہ غمگین ہوں گے وہ، اور راضی رہیں گی اس پر جو دو گے تم ان کو سب کی سب، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا اور بردبار۔ نہیں حلال ہیں تمہارے لیے عورتیں اس کے بعد، اور نہ یہ کہ تم بدلو ان کی جگہ اور بیویاں، اگرچہ تمہیں بہت ہی پسند ہو ان کا حسن سوائے تمہاری لونڈیوں کے، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگران۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت جایا کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں الا یہ کہ بلایا جائے تمہیں کھانے پر، نہ تاکتے رہا کرو دکھانے کا وقت، ہاں جب بلایا جائے تمہیں، نہ تاکتے رہا کرو کھانے کا وقت، ہاں جب بلایا جائے تمہیں تو ضرور جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور نہ بیٹھے رہا کرو باتیں کرنے کے لیے۔ یقیناً تمہاری یہ حرکتیں تکلیف دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مگر وہ لحاظ کرتے ہیں تمہارا اور کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے۔ اور اگر مانگنا ہو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان، تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے، یہ طریقہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی، بے شک ایسا کرنا ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ۔ خواہ تم ظاہر کرو کوئی بات یا چھپاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بلا شبہ اللہ ہے ہر بات سے پوری طرح باخبر۔ کوئی مذائقہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لیے سامنے آنے میں اپنے باپوں کے، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ بھانجوں کے، اور نہ اپنے میل کی عورتوں کے، اور نہ ان کے جو ان کے ملک یمین میں ہو، اور ڈرتے ہو اللہ سے، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر نگران۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو درود بھیجو ان پر اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل سید محمد وبارک وسلم علیہ۔ بلا شبہ جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت بھیجیے ان پر اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو الزام لگا کر ایسے کاموں کا جو نہیں کیے انہوں نے، تو بے شک انہوں نے اٹھایا اپنے اوپر بوجھ بڑے بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اور ہے اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اگر نہ باز آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، اور وہ لوگ جو ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں مدینے میں، تو ضرور اٹھا کھڑا کریں گے ہم تمہیں ان کے خلاف کاروائی کے لیے، پھر نہ رہیں گے وہ تمہارے ساتھ مدینے میں مگر تھوڑے دن۔ لعنت بھیجی جائے گی ان پر ہر طرف سے، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے بری طرح۔ یہی سنت ہے اللہ کی ایسے لوگوں کے معاملے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ پوچھتے ہیں تم سے لوگ قیامت کے بارے میں، کہو در حقیقت اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے لعنت بھیجی ہے کافروں پر، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، رہیں گے یہ اس میں ہمیشہ، نہ پائیں گے اپنے لیے کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ پر، اور کہیں گے وہ کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، اور اطاعت کی ہوتی رسول کی، اور کہیں گے اے ہمارے مالک ہم نے اطاعت کی تھی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راہ راست سے۔ اے ہمارے مالک دے تو انہیں دگنا عذاب اور لعنت بھیج ان پر بڑی لعنت۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اذیتیں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو بری ثابت کر دیا اسے اللہ نے
ان باتوں سے جو انہوں نے بنائی تھی، اور تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت باعزت۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات ٹھیک ٹھیک، درست کر دے گا اللہ تمہاری خاطر تمہارے اعمال، اور معاف کر دے گا تمہاری خاطر تمہارے گناہ۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی تو بلا شبہ اس نے حاصل کی کامیابی بہت بڑی۔ بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو سامنے آسمانوں کے، زمین کے اور پہاڑوں کے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور اس کو اٹھانے سے، اور ڈر گئے اس سے مگر اٹھا لیا اسے انسان نے، یقیناً ہے یہ انسان بڑا ظالم اور بڑا ہی جاہل۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم تیار کی، اس کائنات کو وجود دیا، اس کے بعد اس زمین کو بنایا، انسان کی تخلیق کی، اور اسکیم جو تھی وہ یہ تھی کہ میں جنت اور دوزخ جو ہے اس کو قائم کروں گا، اور جنت میں اتنی بیش بہا نعمتیں ہوں گی کہ جس کے کوئی کسی مخلوق نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب یہ تمام کی تمام اسکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہ رہا ہوں کہ جو وارث ہوں اس جنت کے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ اسکیم جو ہے وہ پیش کی تمام اپنی باقی مخلوقات پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو سامنے آسمانوں کے، زمین کے اور پہاڑوں کے، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، اور ڈر گئے اس سے مگر اٹھا لیا اسے انسان نے۔ یعنی کہ جس وقت باقی مخلوقات کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دنیا میں ایک ایسی جگہ بنائیں گے کہ جہاں پہ اس مخلوق کو بھیجیں گے اور اس کو آزمائش دیں گے، اور اس آزمائش کی بنیاد پہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس آزمائش سے ڈر گئے، کیونکہ یہ آزمائش جو تھی یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس آزمائش کے نتیجے میں یا تو جنت ملنی تھی یا پھر ہمیشہ کی دوزخ جو ہے اس میں داخل ہونا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس ڈر سے کہ اگر ہم کام ناکام ہو گئے اس امتحان میں اور ہمیں دوزخ میں ڈال دیا گیا تو ہم جو ہے وہ پھر کیا کریں گے، انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ لیکن انسان جو اللہ تعالیٰ کی ایک اشرف المخلوقات تھا، بہترین مخلوق تھا، اس نے اس آزمائش کو، اس اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ یقیناً ہے یہ انسان بڑا ظالم اور بڑا ہی جاہل۔ یہ بار امانت اس لیے ڈالا گیا تاکہ سزا دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور نوازے اپنی رحمت سے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، بے حد مہربان۔ سورہ احزاب کی تکمیل کے بعد ہم سورہ سبا اس کا مطالعہ کریں گے، کی تلاوت کریں گے۔ مکی سورت ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری حمد اس اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، اور اسی کے لیے ہے حمد آخرت میں بھی، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ وہ جانتا ہے اسے بھی جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس میں سے، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور ہے وہ نہایت رحم فرمانے والا اور درگزر کرنے والا۔ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی وہ ضرور آ کر رہے گی تم پر، وہ عالم الغیب ہے، نہیں ہے اس سے چھپی ہوئی ذرا برابر کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں کوئی چیز اس سے، اور نہیں کوئی چیز اس سے، اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر وہ درج ہے کتاب مبین یعنی کہ لوح محفوظ میں۔ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے بھاگ دوڑ کی ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب بدترین اور دردناک۔ اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم کے جو بھی نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے،
وہ سراسر حق ہے اور رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو غالب اور تمام خوبیوں کے مالک کا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ، کیا ہم تمہیں بتائیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے تم کو کہ جب تمہارا جسم ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائے گا تو بلا شبہ تم پھر پیدا کیے جاؤ گے نئے سرے سے۔ کیا گھڑ رہا ہے یہ اللہ پر جھوٹ، یا یہ شخص دیوانہ ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور دور جا پڑے ہیں گمراہی میں۔ کیا انہوں نے کبھی نظر ڈالی ان چیزوں پر جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں؟ مثلا آسمان اور زمین، اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں ان کو زمین میں یا گرا دیں ان پر کوئی ٹکڑا آسمان کا، بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور بے شک عطا کیا تھا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل، اور حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں تسبیح و مناجات میں ساتھ دو اس کا، اور یہی حکم دیا تھا پرندوں کو بھی، اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے لوہا اس ہدایت کے ساتھ کہ تیار کرو زرہیں اور ٹھیک اندازے پر رکھو ان کے حلقے اور کرو نیک کام، بے شک میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اور مسخر کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو چلنا، اس کا صبح کو ایک مہینے کی راہ تک تھا اور شام کے وقت چلنا اس کا ایک مہینے کی راہ تک تھا، اور بہا دیا تھا ہم نے اس کے لیے چشمہ تانبے کا، اور تابع کر دیے تھے اس کے کچھ جن جو کام کرتے تھے اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے، اور جو سرتابی کرتا تھا ان میں سے ہمارے حکم سے تو چکھاتے تھے ہم اسے آگ کا عذاب، یہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا عالیشان عمارتیں اور تصاویر اور لگن حوض کی مانند اور بھاری دیگیں جمی ہوئی چولہوں پر۔ ارشاد فرمایا ہم نے عمل کرو اے آل داؤد علیہ السلام شکر کے طریقے پر، لیکن ہی کم ہے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے۔ پھر جب نافذ کیا ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ تو نہ پتا دیا ان جنات کو اس کی موت کا، مگر دیمک نے جو کھا رہی تھی اس کے عصا کو، پھر جب وہ گر پڑے تب معلوم ہوا جنات کو کہ اگر جانتے ہوتے وہ غیب تو نہ مبتلا ہوتے وہ ذلت کے عذاب میں۔ بلا شبہ قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی، دو باغ تھے دائیں جانب اور بائیں جانب، ہم نے کہا کھاؤ اس رزق میں سے جو دیا ہے تمہارے رب نے، اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک اچھا ہے اور عمدہ ہے اور رب ہے بخشنے والا۔ پھر وہ منہ موڑ گئے شکر گزاری سے تو بھیجا ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب، اور بدل دیا ہم نے ان کے باغوں کو دو ایسے باغوں سے جن میں پھل تھے کڑوے کسیلے اور جھاؤ کے درخت اور چند بیری کی جھاڑیاں۔ یہ بدلہ دیا تھا ان کو ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے، اور نہیں بدلہ دیتے ہم ایسا مگر ناشکر انسانوں کو۔ اور بساتی تھی ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی ایسی بستیاں جو نمایاں نظر آتی تھیں، اور منزلیں مقرر کر دی تھی ہم نے ان میں سفر کی، کہا تھا چلو پھرو ان میں رات دن بے خوف و خطر، لیکن انہوں نے کہا اے ہمارے مالک دراز کر دے ہماری سفر کی مسافتیں، اور اس طرح ظلم کیا انہوں نے اپنی جان پر، سو بنا کر رکھ دیا ہم نے ان کو کہانیاں اور تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صابر و شاکر ہو، اور بلا شبہ سچ ثابت کر دیا ان پر ابلیس نے اپنا گمان، اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے ایک گروہ کے جو مومن تھا، اور نہیں حاصل تھا اسے ان پر کوئی اختیار، مگر جو کچھ ہوا ہے اس لیے ہوا تاکہ دیکھیں ہم کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر اور کون ہے ان میں سے جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکوں سے کہ پکار دیکھو انہیں جن کو تم سمجھتے ہو اپنا معبود اللہ کے سوا، نہیں مالک ہیں وہ ذرہ برابر کسی چیز کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہیں ہے ان کی آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں کوئی شرکت، اور نہیں ہے اللہ کا ان شریکوں میں سے کوئی مددگار بھی، اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے سفارش اللہ کے حضور مگر صرف اس شخص کو جس کے لیے اجازت دے اللہ، اس کی حتیٰ کہ جب دور ہوگی دہشت ان کے دلوں سے تو وہ پوچھیں گے
کیا ارشاد فرمایا تمہارے رب نے؟ وہ جواب دیں گے کہ ٹھیک فرمایا، اور وہ ہے عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ پوچھو ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ کہو اللہ اور میں یا تم، کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا پھر کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کہو نہیں باز پرس ہوگی تم میں سے اس کی جو قصور ہم نے کیے، اور نہیں جواب طلبی ہوگی ہم سے ان جرائم کی جو تم کرتے ہو۔ کہو جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور ہر بات جاننے والا۔ کہو ان سے ذرا دکھاؤ مجھے وہ ہستیاں جنہیں ملا رکھا ہے تم نے ان کے ساتھ شریک بنا کر؟ ہرگز نہیں، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کب پوری ہوگی یہ دھمکی اگر ہو تم سچے؟ ان سے کہہ دیجئے تمہارے لیے مقرر ہے مہلت کی میعاد کا ایک دن، نہ تاخیر کر سکتے ہو تم اس کے آنے میں ایک گھڑی کی، اور نہ ایک گھڑی اسے پہلے لا سکتے ہو۔ ایمان لائیں گے ہم اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور کاش تم دیکھو وہ سما جب ظالم لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، ڈال رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے پر الزام، کہیں گے وہ لوگ جو دبا کر رکھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے آخر، کہ اگر نہ ہوتے تم تو ضرور ہوتے ہم مومن۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوتے ہوئے تھے ان سے جو دبا کر رکھے گئے تھے، کیا ہم نے زبردستی روکا تھا تم کو؟ ہدایت ہے اس کے بعد کہ آ گئی تھی وہ تمہارے پاس نہیں، بلکہ تم خود ہی تھے مجرم۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو دبا کر رکھے گئے تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، نہیں بلکہ یہ تمہاری شب و روز کی سازشیں تھیں، جب تم حکم دیتے تھے ہم کو کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ اور ٹھہرائیں ہم دوسروں کو اس کا ہمسر، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے یہ جب دیکھیں گے عذاب کو، اور ڈال دیں گے ہم توق گردنوں میں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں مگر اسی کا جو وہ کرتے رہے، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی متنبہ کرنے والا، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے بلا شبہ ہم ان باتوں کے جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں تم سے مال اور اولاد میں، اور ہرگز نہیں دیا جائے گا ہمیں عذاب۔ کہو بے شک میرا رب کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور نبت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی جو تمہیں قریب کرتی ہو ہم سے کسی درجے میں، ہاں مگر جو شخص ایمان لائے اور کرے نیک عمل، سو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے دگنی جزا ان کے اعمال کی، اور یہ لوگ جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان سے کہو بے شک میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نفع تولا دیتا ہے جس کو چاہے، اور جو خرچ کر دیتے ہیں ہو تم کوئی بھی چیز تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے تم کو، اور وہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اور جس دن جمع کرے گا وہ ان سب مشرکوں کو، پھر پوچھے گا فرشتوں سے کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، تو ہی ہمارا آقا ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق نہیں، بلکہ یہ عبادت کیا کرتے تھے جنہوں کی اکثر ان میں سے انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ سو آج نہ پہنچا سکے گا کوئی تم میں سے کس کو فائدہ اور نہ نقصان، اور کہیں گے کہ ہم ان لوگوں سے جو ظالم تھے لو چکھو مزہ آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات بینات، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ روک دے تم کو ان معبودوں سے جن کو پوجا کرتے تھے تمہارے باپ دادا، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک جھوٹا گھڑا ہوا، اور کہہ دیا ان کافروں نے حق کے بارے میں جب ان کے سامنے آیا وہ کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔
حالانکہ نہ دی تھی ہم نے انہیں کتاب جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا، اور جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں پہنچے ہیں یہ 10ویں حصے کو بھی اس کے جو دیا تھا اپنے ہم نے پہلے لوگوں کو، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو، سو دیکھ لو کیسی سخت تھی ہماری سزا۔ کہو بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں صرف ایک بات کی کہ کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے واسطے دو دو اور اکیلے اکیلے، پھر سوچو آخر ہے تمہاری کون سی ہے تمہارے صاحب میں جنون کی بات، نہیں ہے مگر وہ نہیں ہے وہ مگر متنبہ کرنے والا تم کو ایک عذاب شدید سے، اس کی آمد سے پہلے ان سے کہیے جو مانگا ہے میں نے تم سے کوئی اجر وہ تمہیں مبارک ہو، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کی ذمے، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کہو بلا شبہ میرا رب چوٹ لگاتا ہے حق سے باطل پر، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور نہ کچھ کر سکا باطل حق کے خلاف پہلے، اور نہ آئندہ کچھ کر سکے گا۔ کہو اگر گمراہ ہو گیا ہوں میں تو حقیقت یہ ہے کہ میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو بھیجی ہے میری طرف میرے رب نے، بلا شبہ ہے وہ سب کچھ جاننے والا اور قریب ہی، اور قریب ہی، اور کاش دیکھتے تم وہ منظر جب گھبرائے پھر رہے ہوں گے یہ لوگ، اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے قریب ہی سے، تو اس وقت کہیں گے یہ کہ ایمان لے آئے ہم اس پر، حالانکہ اب کہاں ہاتھ آ سکتا ہے ایمان ان کے اتنی دور سے، جبکہ انکار کر چکے تھے یہ اس سے پہلے، اور چلاتے رہے تھے تیر تکے بلا تحقیق دور ہی سے، اور پردہ حائل کر دیا گیا ان کے اور اس چیز کے درمیان جس کی یہ خواہش کرتے تھے، جیسا کہ کیا گیا تھا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ پہلے، بلا شبہ وہ پڑے ہوئے تھے گمراہ کن شک میں۔ سورہ فاتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور مقرر کرنے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، ایسے فرشتے جن کے پر ہیں دو دو تین تین چار چار، وہ اضافہ کر سکتا ہے تخلیق میں جیسا چاہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے دروازہ اپنی رحمت کا، تو نہیں ہے کوئی روکنے والا اس کا، اور جو روک دے وہ تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اللہ اس کا، اللہ کے بعد، اور ہے وہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اے لوگوں یاد کرو اللہ کے احسانات جو تم پر ہیں، کیا ہے کوئی حق، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا جو رزق دیتا ہو تم کو آسمان سے اور زمین سے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پھر کدھر سے تم بہکائے جا رہے ہو، اور اگر جھٹلاتے ہیں یہ لوگ تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس لیے کہ بلا شبہ جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول تم سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف بالآخر رجوع ہونے والے ہیں تمام معاملات۔ اے لوگوں یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، سو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی، اور نہ دھوکہ دینے پائے تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اصل بات یہ ہے کہ وہ بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو تاکہ ہو جائیں وہ شامل دوستیوں میں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب، اور جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ سو بھلا وہ شخص کہ خوشنما بنا دیا گیا ہو اس کے لیے اس کا برا عمل، اور سمجھ رہا ہو وہ اس کو اچھا، کچھ ٹھکانہ نہیں اس کی گمراہی کا، اس لیے کہ وہ در حقیقت اللہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے جسے چاہے اور راہ راست دکھاتا ہے جسے چاہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گھلے تیری جان ان کی خاطر حسرت و غم میں، بلا شبہ اللہ پوری طرح باخبر ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل
پھر ہم چلاتے ہیں اسے مردہ زمین کی طرف اور زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے اس زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ اسی طرح ہوگا مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا۔ جو چاہتا ہے عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور عمل صالح ان کو اونچا اٹھاتا ہے، اور وہ لوگ جو چلتے ہیں بری چالیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان عذاب اور ان کی چالیں خود ہی غارت ہونے والی ہیں۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنا دیا ہے اسی نے تم کو جوڑا مرد و عورت، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہیں بچہ جنتی مگر اللہ کے علم کے مطابق، اور نہیں عمر پاتا کوئی عمر پانے والا، اور نہ کمی ہوتی ہے اس کی عمر میں، مگر یہ سب لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں، بلا شبہ یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور نہیں یکساں ہو سکتے دو دریا، یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور خوشگوار ہے پینے میں، اور یہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے کھاتے ہو تم گوشت تر و تازہ اور نکالتے ہو سامان زیست جسے تم پہنتے ہو، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ چلی جا رہی ہیں اور وہ اس میں سینہ چیرتی ہوئی، تاکہ تلاش کرو تم اللہ کا فضل اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ داخل کرتا ہے وہ رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، سب کے سب چلے جا رہے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی ہے بادشاہی، اور وہ دوسرے جنہیں پکارتے ہو تم اس کے سوا نہیں ہے وہ مالک پرکہ کے، نہیں ہے وہ مالک پرکہ کے بھی، اگر پکارو تم انہیں تو نہیں سن سکتے وہ تمہاری دعائیں، اور اگر سن لیں تو نہیں جواب دے سکتے تمہیں، اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے وہ تمہارے شرک کا، اور نہیں خبر دے سکتا تمہیں حقیقت کی ایسے ایسی سوائے اس کے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے لوگوں، تم محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ وہ ہے جو بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے تمہاری جگہ نئی مخلوق، اور نہیں ہے ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، اور اگر پکارے گا کوئی لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہ اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی، اگرچہ ہو وہ کوئی قریبی رشتہ دار۔ حقیقت حال یہ ہے کہ تم متنبہ کر سکتے ہو انہی لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو بس پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ تاریکیاں اور نہ روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ کی تپش، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندے اور نہ مردے، بلا شبہ اللہ سنواتا ہے جسے چاہے، اور نہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا سکتے ہو ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں، نہیں ہو تم مگر متنبہ کرنے والے، یقیناً ہم نے بھیجا ہے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا، نہیں ہے کوئی مگر ضرور آیا ہے اس میں کوئی متنبہ کرنے والا۔ اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تمہیں تو بلا شبہ جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر، پھر پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے نہ مانا، سو دیکھ لو کیسی سخت تھی میری سزا۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر نکالتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل، مختلف ہوتے ہیں ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں دھاریاں ہیں سفید اور سرخ کو کہ مختلف ہیں ان کے رنگ، اور گہرے سیاہ بھی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ ہیں، اسی طرح بس ڈرتے ہیں اللہ سے تو اس کے وہ بندے جو اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہیں، بلا شبہ اللہ ہے زبردست اور درگزر فرمانے والا۔ یقیناً جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے انہیں چھپا کر اور اعلانیہ، وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی کہ جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے، اس لیے کہ پورے پورے دے گا اللہ ان کو ان کے اجر
اور زیادہ دے گا انہیں اپنے فضل سے، بلا شبہ وہ ہے بخشنے والا اور قدردان۔ اور یہ جو وحی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف کتاب میں سے، یہی حق ہے جو تصدیق کرتا ہوا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے ہے پوری طرح باخبر اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر وارث بنایا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں منتخب کیا تھا ہم نے اپنے بندوں میں سے، سو ان میں سے کوئی تو ظلم کرنے والا، منتخب کیا تھا ہم نے اپنے بندوں میں سے، سو ان میں سے کوئی تو ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر، اور ان میں سے کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ ان میں سے سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کے اذن سے۔ یہی ہے بہت بڑا فضل۔ جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، داخل ہوں گے ان میں، آراستہ کیا جائے گا انہیں وہاں سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے، اور ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، بلا شبہ ہمارا رب ہے معاف فرمانے والا اور قدردان۔ جس نے ٹھہرا دیا ہمیں ابدی قیام گاہ میں اپنے فضل سے، نہیں پیش آتی ہمیں یہاں کوئی مشقت، اور نہیں لاحق ہوتی ہمیں یہاں تھکان۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہے جہنم کی آگ، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے میں کہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے جہنم کا عذاب۔ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، اور وہ چیخ چیخ کر کہیں گے جہنم میں، اے ہمارے رب نکال لے تو ہمیں یہاں سے، تاکہ کریں ہم نیک عمل مختلف ان اعمال سے جو کیا کرتے تھے ہم۔ جواب ملے گا کیا نہیں دی تھی ہم نے تم کو اتنی عمر جس میں نصیحت حاصل کر سکتا ہو جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، اور آئے تمہارے پاس متنبہ کرنے والے، لہذا چکھو تم مزہ اب اپنے کرتوتوں کا، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ بے شک اللہ واقف ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں سے، بلا شبہ وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ وہی تو ہے جس نے بنایا تم کو خلیفہ زمین میں، لہذا جو کفر کرتا ہے تو اسی پر ہے وبال اس کے کفر کا، اور نہیں بڑھاتا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے حضور مگر غضب کو، اور نہیں اضافہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر مگر خسارے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ مجھے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، یا ان کی ہے کوئی شرکت آسمانوں میں، یا عطا کی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب جو ان کے پاس بطور سند ہو؟ نہیں، بلکہ حقیقت میں نہیں وعدہ کرتے یہ ظالم ایک دوسرے سے مگر جھوٹا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہے جو روکے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو ٹل جانے سے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو نہیں روک سکتا انہیں کوئی دوسرا اللہ کے بعد، یقین وہ ہے بڑا حلیم و درگزر کرنے والا۔ اور قسمیں کھایا کرتے تھے یہ اللہ کی سخت ترین قسمیں، کہ اگر آتا ان کے پاس کوئی متنبہ کرنے والا تو ہوتے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہر ایک امت سے، لیکن جب آیا ان کے پاس متنبہ کرنے والا تو نہ اضافہ کیا اس کی آمد نے ان میں مگر نفرت کا، جس کی وجہ سے سرکشی کرنے لگے وہ زمین میں، اور بری بری چالیں چلنے لگے، اور نہیں پڑتی بری چال مگر اس کے چلنے والے پر، تو نہیں انتظار کر رہے وہ مگر اللہ کی اس سنت کا جو پہلوں پر لاگو تھی، اور نہیں پاؤ گے تم سنت اللہ میں کوئی تبدیلی، اور نہ پاؤ گے تم سنت اللہ کو مقررہ طریقے سے پھرا ہوا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی سنت کے حوالے سے بات کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا جو قانون دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جو جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ایک قانون بنا دیا ہے کہ آپ نے اچھے اعمال کرنے ہیں، آپ نے برے اعمال سے بچنا ہے، آپ نے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہوگا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال، حضرت جو ہم نے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو اپنے عذاب دیا ان کی قوموں کو، جیسے حضرت لوط کی قوم تھی، حضرت موسیٰ کی قوم تھی، یا حضرت نوح جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا اس قانون کے تحت جو ہے وہ بتا دیا کہ کس طرح سے میں ابھی کبھی بھی اپنی سنت جو ہے وہ نہیں بدلتا۔
لیکن کچھ لوگوں نے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلتا، انہوں نے اس کو اس زمرے میں لینا چاہا، جو کہ ایک غلط سوچ تھی، اور اس سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزات کا انہوں نے انکار کر دیا، کہ جیسے آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آگ تو ہمیشہ جلاتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک غلط جو ہے وہ بات لوگوں میں بتانا شروع کر دی کہ جی اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ جلاتی ہے۔ تو آپ کو صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو سنت کے مطلب ہے، یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کے لیے، جنت اور دوزخ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، اس میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں کو اور دوزخیوں کو چنیں گے۔ تو وہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے وہ ایک ہی تھا، اور اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں کہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور تھے وہ بہت زیادہ ان سے قوت میں، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عاجز کر سکے اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلا شبہ وہ ہے ہر بات جاننے والا اور ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا۔ باقی جہاں تک میں آپ کو معجزات کے حوالے سے بات کروں گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اپنی معجزات جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس سورج کو بجھا دے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے روشنی آنا بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ جب چاہے چاند جو ہے اس کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب چاہے ہوائیں چلنا رک جائیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جو ہے وہ کوئی بھی اپنے، کیونکہ یہ سارے کے سارے قوانین تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ جب اس قانون کو بدلنا چاہے گا تو وہ بدل دے گا۔ تو وہ جو قانون جو قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا اپنے جنت و دوزخ کے لیے ہے، اس کا ایک قانون جو بنا دیا، تو وہ قانون اس میں کبھی بھی کوئی اللہ تعالیٰ تبدیلی نہیں کریں گے۔ اور اگر کہیں گرفت فرماتا اللہ انسانوں کی ان کے کرتوتوں پر، تو نہ چھوڑتا زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک وقت مقرر تک، پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر، تو امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پوری طرح دیکھ لے گا۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، ایمانیات سے بھرپور صورت ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سورہ یاسین جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں کسی کو اس کی موت کی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے، لیکن وہ موت کی تکلیف آسان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ایک مرنے والے کا ایمان جو ہے وہ کسی طریقے سے تازہ کر دیا جائے، جس کے بعد اس کو اس کے لیے اس کی جو روح جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پرواز کر سکے۔ تو سورہ یاسین کے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایمانیات کی بات کی ہے، تو ہمیں اس کو سمجھ کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن حکیم نازل کرتا ہے غالب اور مہربان ہستی کا، تاکہ تم متنبہ کرو ایسی قوم کو کہ نہیں متنبہ کیے گئے، ان کے باپ دادا، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً پوری ہو چکی ہے اللہ کی بات ان میں سے اکثر پر، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں توق، اور انہوں نے جکڑ لیا ہے ان کی ٹھوڑیوں تک، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، اور کھڑی کر دی ہے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور اس طرح ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، لہذا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اور یکساں ہے ان کے لیے، خواہ تم خبردار کرو انہیں یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو بس خبردار کر سکتے ہو اس شخص کو جو پیروی کرے نصیحت کی اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے، سو خوشخبری دے دو تم اسے مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور لکھتے جا رہے ہیں ان اعمالوں کو جو انہوں نے کر کے آگے بھیج دیے، اور وہ جو باقی چھوڑے، اور ہر چیز کو درج کر رکھا ہے ہم نے ایک بڑی کتاب میں، جو ہر بات کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اور سناؤ تم انہیں مثال کے طور پر بستی والوں کا قصہ،
جب آئے تھے ان کے پاس پیغمبر، جب بھیجے تھے ہم نے ان کی طرف وہ دو پیغمبر، تو جھٹلایا تھا انہوں نے ان کو، پھر تقویت دی ہم نے انہیں تیسرے پیغمبر سے، اور انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بغیر ایک بشر ہماری ہی طرح کے ہیں، اور نہیں نازل کیا ہے رحمان نے کچھ بھی، نہیں بولتے ہم تو مگر سری، اور نہیں نازل کیا ہے رحمان نے کچھ بھی، نہیں بولتے ہو تم مگر سری جھوٹ۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہے ہم پر ذمہ داری سوائے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نامبارک سمجھتے ہیں، اگر ناباز آئے تم تو ہم ضرور سنسار کر دیں گے تمہیں، اور پاؤ گے تم ہمارے ہاتھوں دردناک سزا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یہ باتیں تم کیا اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اس اصل بات یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے بڑھ گئے ہو۔ اور آیا شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، پیروی اختیار کرو ان رسولوں کی، پیروی کرو ان لوگوں کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر، اور وہ ٹھیک راستے پر بھی ہیں۔ یہاں پہ ہماری پارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا، 22واں پارا۔ اور میں آپ کو ہمیشہ آپ کو بتاتا رہا ہوں، ہمارے جو پاروں کی تقسیم ہے وہ انسانی تقسیم ہے، اور ہمارے یوں سمجھیں کہ جنہوں نے بھی یہ پاروں کی تقسیم کی ہے، تو انہوں نے اس کی آیات اور ان کے تمام جو آپس میں ربط ہے آیات کا، ان کو کبھی اس حوالے سے نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے آیات کو گن کر ایک ایکول میزان میں ڈال کے بس اس کو جو ہے وہ پاروں کی تقسیم کر لی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے وہ تو صورتوں کے حساب سے ہے۔ تو anyway، ہم کل انشاءاللہ اپنا اگلا پارہ شروع کریں گے، 23واں پارہ۔ تو ہم یہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے یہ ہماری سورہ یاسین ابھی ہم نے ختم کی ہے، اور آگے ہم کل اگلے پارے میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو کو کلوز کرنے سے پہلے آپ سے جسٹ چند گزارشات کرنی ہے میں نے، کہ آپ میں سے جو لوگ نئے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ پہلی پارے سے دورہ قرآن کو سنیں۔ اگر ان کو رمضان میں ٹائم نہیں ملتا تو وہ اپنی عام زندگیوں میں اس چیز کو لے کر آئیں، اور پورا سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو جو ہے وہ سیکھنے اور سمجھنے میں اپنی زندگی کا کچھ وقت جو ہے وہ صرف کریں۔ اصل میں ہماری زندگی یہی چیز جو ہم آپ اپنا ٹائم اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں لگائیں گے، اور اس کے روشنی میں آپ اپنی زندگی کے تمام اعمال کریں گے، تو یہی آپ کی اصل کامیابی ہوگی۔ اور دوسرا آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنی تھی کہ کوشش کریں کہ یہ جو پیغام ہے، جو قرآن کا خاص طور پہ پیغام ہے، آپ اپنی ریت تک ضرور پہنچائیں۔ آپ کی ریت کون ہے؟ کہ جن کے آپ سربراہ ہیں، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جن کی آپ سے قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ریت کا ذمہ دار ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اس یوٹیوب کے ذریعے سے اور جتنی بھی آج کل جو ٹیکنالوجی ہے، ہم بہت بہترین انداز میں ہم اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ صرف ہم نے اپنی ایک چھوٹی سی کاوش کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع دینی ہے، اور آپ جب اطلاع دینا شروع کریں گے، ان کو بتانا شروع کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ اصل وہ مقصد ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی ایک زندگی میں کامیابی جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھول چوک ہوگی یا کوئی غلطی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کرے۔ اور آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا جو آگے جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائیں۔ کہ خاص وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایک اسپیشل کورس جو ہے، جو کہ لفظ بہ لفظ ترجمے کا ہوگا، آسان قرآن کا ہوگا، وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ابھی شروع ہو جائے گا۔ اور اس کورس سے جو لوگ اٹیچ ہو جائیں گے تو وہ جب قرآن پاک کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو ان کو اردو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.